अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पीपल थेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत। मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस कलम नूर राजपूत। किस नंबर 13, पार्ट फर्स्ट। बाब हफ्तम, काबूस। वो ख्वाब जो रूह पर अनबिन नकूश छोड़ जाते हैं। रात की गहरी चादर जब कायनात को अपने सहर में जकड़ लेती है तो एक और आलम जन्म लेता है। ये आलम जो ख्वाबों का है, जहाँ हकीकत की जंजीरें ढीली पड़ जाती हैं और तख्लीक की बागें खिल जाती हैं। लेकिन इस रंगीन वादी में एक तारीख गोशा भी है जहाँ खूबसूरती खौफ में ढल जाती है। काबूस की पुरस्रार वादी। तसव्वुर कीजिए आप एक ऐसे मंजर में उतरते हैं जो किसी अधूरी पेंटिंग की तरह मुबहम और गैर वाज़ेह है। रंग मध्यम है, शक्लें धुंधली हैं और एक खामोश बेचैनी फिजा में रची बसी है। ये वो इब्तिदाई धुंध है जो एक गहरे तूफान से पहले की खामोशी की तरह है, जो आने वाली वहशत का इशारा देती है। फिर धीरे धीरे मनाजिर वाज़ेह होने लगते हैं, लेकिन इनमें वो सुकून और हम आहंगी नहीं होती जो आम ख्वाबों की खासियत है। यहाँ ज्योमेट्री बिगड़ जाती है, कवानीन फितरत मुअत्तिल हो जाती है और मंतिफ की कोई हुक्मरानी नहीं चलती। आप खुद को किसी ऐसी मामरी में महसूर पाते हैं जो ना जानी पहचानी है और ना ही काबिल फ़हम। एक भूल भुलैया जिसके रास्ते बदलते रहते हैं और जिसका कोई मुफर नहीं होता। रोशनी और तारीकी का खेल भी यहाँ एक अज़ियतनाक सूरत इख्तियार कर लेता है। तेज़ चुभती हुई रोशनियाँ अचानक गहरे साए में डूब जाती हैं और इन सायों में ऐसी शक्लें रेंगती हुई महसूस होती हैं जो मुकम्मल तौर पर नज़र नहीं आती, लेकिन इनकी मौजूदगी एक सर्द खौफ की लहर आपके रगोपे में दौड़ा देती है। आवाज़ें जो आमतौर पर सुकून बख्श या मायने खेज होती हैं, यहाँ एक गैर मानूस और परेशान कुन आहंग इख्तियार कर लेती हैं। दूर की सरगोशियाँ चीखों में बदल जाती हैं, मानूस अल्फाज बेमायने हिज़ियात बन जाते हैं और कभी कभी एक गहरी खामोशी गरज सुनाई देती है जो आपके वजूद की बुनियाद को हिलाकर रख देती है। काबूस की सबसे दिल फरेब बात यह होती है कि इसमें हवास की नाजुक दुनिया बिखर जाती है। छूने का एहसास सर्द और लेसदार हो सकता है, जायका कड़वा और नागवार, और खुशबू सड़ांध और मौत की याद लाती है। आप एक ऐसी दुनिया में कैद हो जाते हैं जहां हर हिस्स आपको अजियत पहुंचाती है और इन सब के मरकज़ में आप खुद को बेबस और लाचार महसूस करते हैं। आप हरकत करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन एक अनजानी कुव्वत आपको जकड़ लेती है। आप एक तमाशाई बन जाते हैं अपनी ही खौफनाक कहानी के, एक कैदी अपने ही जहन के तैयार करदा अलमनाक ड्रामे के। जब ये पुरस्कार और अज़ियतनाक सफ़र ख़त्म होता है तो वापसी अक्सर एक तेज़ और बेरहम झटके की सूरत में होती है। आप बेदार हो जाते हैं, आपका जिस्म पसीने में शराबोर होता है, आपका दिल एक बेकाबू घड़ियाल की तरह धड़कता रहता है। इर्द गिर्द की मानूस दुनिया आपको यकीन दिलाती है कि वो सब एक फरेब था, एक तारीख साया जो आपके जहन पर पल भर के लिए मंडलाया था। लेकिन इस खूबसूरत वहशत का असर बाकी रहता है, एक मुबहिम खौफ, एक नागवार याद, एक सरगोशी जो आपको बताती है कि आपके शऊर की पुरसुकून सतह के नीचे एक ऐसी दुनिया मौजूद है जहाँ खूबसूरती और वहशत एक दूसरे से गले मिलती है और जहाँ आपके गहरे तरीन खौफ एक पुरस्कार और दिल फरेब रक्स करते हैं। काबूस अपनी तमाम तर तारीकी और परेशानी के बावजूद एक अजीब व गरीब खूबसूरती रखता है। ये आपके जहन की उन गहराइयों का इंकशाफ होता है जिनसे आप आमतौर पर नावाकिफ़ होते हैं। यह आपके खौफों को मुजस्सिम करता है, आपकी कमज़ोरियों को बेनकाब करता है और आपकी अपनी अंदरूनी दुनिया की पेचीदगियों पर गौर करने पर मजबूर कर देता है। क्या आपका किरदार इस पुरस्कार खूबसूरती का सामना करेगा या इसकी तारीकी दिलकशी से हमेशा दूर रहेगा? ये जानने के लिए हमें कहानी की ओर बढ़ना होगा। ये मंजर एक कमरे का है जहाँ खामोशी इतनी गहरी थी कि सांस की हल्की सी आवाज़ भी एक शोर की तरह लग रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा बेतासुर और पुरसुकून था, जैसे किसी गहरी नींद में डूबी हो। लेकिन उसकी पुरसुकून बैरूनी हालत के बरक्स उसके अंदर एक अजीब व गरीब दुनिया बेदार हो रही थी। गहरी नींद की वादी में जहाँ होश व खर्द बेगाने थे, उसने एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जहाँ मुंतिक से सभी सिलसिले टूट चुके थे। धुंधली रोशनी में जो किसी दूर इफ्तिदा जहन्नुम की आग के मानिंद थी, रंगों के भंवर उठ रहे थे और उन रंगों के बीच एक खौफनाक मंजर
جنم لے رہا تھا۔ بے شمار آنکھیں ہر رنگ اور ہر سائز کی تاریکی میں چمک رہی تھیں۔ یہ کسی غیر مرئی وجود کی نظریں تھیں جو اس کی ہر حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئی تھیں۔ پھر دھیرے دھیرے ان نظروں نے ایک واضح شکل اختیار کرنا شروع کر دیا۔ رنگ برنگی مکڑیاں جن کے جسم مسخ شدہ اور غیر فطری تھے سائے سے نکل کر رنگنے لگے۔ ان کی ٹانگیں جو کسی تیز دھار آلے کی طرح پتلی اور نکیلی تھیں فرش پر ایک بے ہنگم سرسراہٹ پیدا کر رہی تھیں۔ ان کے جسموں پر ابھرے ہوئے عجیب و غریب نشانات کسی قدیم اور شیطانی زبان کے حروف لگ رہے تھے۔ ہوا میں ایک بھاری اور ناگوار سکوت طاری تھا، جیسے صرف ان مکڑیوں کی سرسراہٹ اور اس کے اپنے بے قابو دھڑکتے دل کی آواز توڑ رہی ہو۔ ایک مبہم ساز ہرآلود دھواں ان کے جسموں سے اٹھ رہا تھا جس سے اس کے حواس معاف ہوتے جا رہے تھے۔ ان کی حرکت میں ایک غیر فطری تیزی تھی، جیسے وہ کسی شیطانی ارادے کے تحت اس کی جانب لپک رہے ہوں۔ ان کی چمکدار آنکھیں جو اب واضح طور پر نظر آ رہی تھیں اس کے وجود میں گہرا خوف پیدا کر رہی تھیں۔ یہ محض کیڑے نہیں تھے، ان میں ایک قدیم اور بدنیتی بھری ذہانت جھلک رہی تھی۔ جب وہ قریب پہنچے تو ان کے جبڑوں سے باریک اور زہریلی لعاب کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ ان کے جسموں سے ایک سحر اور لرزہ خیز توانائی نکل رہی تھی جو اس کی جلد پر برف کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ پھر انہوں نے حملہ کر دیا۔ ایک ساتھ بے شمار ٹانگیں اس کے جسم پر پھیل گئیں، جیسے کوئی شیطانی جال اسے اپنی گرفت میں لے رہا ہو۔ ان کے تیز اور نکیلے حصے اس کی جلد میں پیوست ہونے لگے اور ایک کربناک درد اس کے رگوں میں دوڑ گیا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن اس کی آواز اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ وہ بے حس و حرکت پڑی رہی، ایک زندہ شکار جس پر رنگ برنگی خوفناک مخلوق اپنی فتح کا جشن منا رہی تھی۔ اس کا جسم ان کے زہریلی لمس سے سن ہو چکا تھا اور ایک گہرا اور ناقابل بیان خوف اس کی روح کو اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ یہ محض ایک خواب نہیں تھا، یہ ایک ایسی تاریک حقیقت تھی جو اس کی روح میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جانے والی تھی۔ یہ ایک ایسا خوف تھا جس کی کوئی منطقی وضاحت نہیں تھی، ایک ایسا پراسرار خطرہ جو اس کے لاشعور کی گہرائیوں سے ابھر کر آیا تھا۔ کیا یہ مکڑیاں اس کی کسی اندرونی خوف یا راز کی علامت تھی؟ یہ سوالات اس کے خاموش کمرے میں معلق تھے، جیسے کوئی نہ حل کرنے والی پہیلی ہو۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب وہ آفس سے نکلا تھا۔ عروضہ کو گھر پہ کام تھا، آج وہ شام 5 بجے ہی چلی گئی تھی۔ رئیس اس وقت خود ڈرائیو کر رہا تھا اور ذہن پوری طرح اپنے نئے پروجیکٹ میں اٹکا تھا۔ آج کا دن مصروف اور تھکان بھرا تھا۔ اس کا موبائل ایپل کار پلے کے ذریعے گاڑی سے کنیکٹڈ تھا اور گاڑی میں جون ایلیا کی شاعری گونج رہی تھی، بنا کسی میوزک کے، بنا کسی تھم دھم کے۔ مدھم سی دل خراش سی آواز اور زیر لب دہراتا ہوا رئیس، کتنے عیش سے رہتے ہوں گے، کتنے اتراتے ہوں گے، جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو بھاتے ہوں گے۔ شام ہوئے خوشباش یہاں کے میرے پاس آ جاتے ہوں گے، میرے بجھنے کا نظارہ کرنے آ جاتے ہوں گے۔ خلاف معمول آج رش کافی کم تھا۔ اس کی سلور رنگ کی مرسیڈیز بینز جی کلاس سڑک پر تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ جو نہ آنے والا ہے، نہ اس سے مجھ کو مطلب تھا، آنے والوں سے کیا مطلب، آتے ہیں آتے ہوں گے۔ اس کی یاد کی باساب میں اور تو کیا ہوتا ہوگا، یوں ہی میرے بال ہیں بکھرے اور بکھر جاتے ہوں گے۔ اس سے پہلے غزل مکمل ہوتی اسپیکر آنے والی فون کال سے گونج اٹھا۔ رئیس نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی اور اس کے منہ کے زاویے بگڑ گئے۔ آخر سونیا سلطان اسے فون کیوں کر رہی تھی؟ اس نے فون نہیں اٹھایا۔ گاڑی پھر سے گونج اٹھی، بار بار فون آنے پر اسے اٹھانا پڑا۔ کہیں محترمہ، اب کیا دھماکہ کرنا ہے؟ اس کی مصروف سی آواز سنائی دی۔ اگر میں کہوں کہ رئیس اورنگزیب کی جان میری مٹھی میں ہے تو کیا کرو گے؟ اس کی بات سنتے ہی رئیس کا بے ساختہ قہقہا ابھرا۔ سونیا سلطان نے سستے نشے کب سے شروع کر دیے؟ لہجہ تمسخرانہ تھا، وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ جب سے مینار کی ہمشکل سامنے آئی ہے۔ رئیس کی ہنسی کو بریک لگے۔ صاف صاف بات کرو۔ وہ فوراً سنجیدہ ہوا، تیوری چڑھ گئی۔ اگر میں کہوں کہ فجر معراج موت کے سفر پہ روا ہے تو کیا کرو گے؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ رئیس لب بھیج کر رہ گیا۔ اس کا اور سونیا سلطان کا ایسا مذاق نہیں تھا جو وہ اس پہر فون کر کے اسے لطیفے سنائے۔ اپنے حصے کی موت سب کو جھیلنی ہے، اس نے سرد لہجے میں جواب دیا جبکہ آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ یعنی تم اسے نہیں بچاؤ گے؟ ناقدانہ سا سوال نما طنزیہ ابھرا۔ میں اس کا باڈی گارڈ نہیں ہوں، اس نے نہایت ٹھنڈے لہجے میں کہا جبکہ اندر کہیں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ آخر وہ فجر کا ذکر کیوں کر رہی تھی؟ اچھا چلو پھر شب بخیر۔
لوکیشن بھیج رہی ہوں، کسی بھی پل وہ موت کے منہ میں جا سکتی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ تم اسے بچاتے ہو یا نہیں۔ اس کی گاڑی میں ٹریکر تھا، گاڑی کی بریک فیل ہے رئیس اورنگزیب صاحب، میرے ساتھ بیٹھ کر تماشا دیکھو۔ وہ زہریلی ناگن کی طرح زہر اگلتی فون بند کر چکی تھی۔ رئیس نے گاڑی ایک جانب روک دی، لوکیشن اس کی اسکرین پر ابھر رہی تھی، اسی ہائی وے پر وہ دوسری جانب سے آ رہی تھی۔ اس کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا، تیز طوفانی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے لوکیشن دیکھتے ہوئے اسٹیئرنگ پر غصے سے ہاتھ دے مارا۔ ڈیم اٹ! اگلے ہی پل وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکل آیا، شرٹ کے اوپری بٹن کھولے اور پتھریلی سڑک پر چکر لگانے لگا۔ اس کے انداز سے جھنجھلاہٹ واضح تھی، دماغ کہہ رہا تھا بھاڑ میں جائے فجر مراج، اسے مرنے دو۔ دل کہہ رہا تھا اسے مت گواؤ، زندگی بار بار موقع نہیں دیتی۔ مزہ آتا ہے میرے ساتھ ہی مذاق کرتے ہوئے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بال نوچتے آسمان کے جانب منہ کر کے زور سے چلایا۔ اسے لگا تھا قدرت کو اس سے بیر تھا۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ چاہتا تھا وہ مر جائے، وہ اسے بچانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس چہرے سے نفرت کرتا تھا۔ 5 منٹ گزر گئے اور پھر 10۔ رئیس اورنگزیب نے اپنی ٹانگوں کو شل ہوتے پایا۔ ہاتھ پاؤں میں عجیب سی سرسراہٹ ہو رہی تھی، گلا خشک ہو گیا مانو کانٹے اگائے ہوں۔ وہ کمر پہ ہاتھ جمائے دائیں بائیں چلتا ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ آنکھیں میچ کر گردن پیچھے گرا دی، چہرے کا رخ آسمان کے جانب تھا۔ محبت تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ سفید ریشمی فراک والی لڑکی جانے کہاں سے وارد ہوئی اور رئیس اگلے ہی پل بھاگتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھا۔ جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اگلے ہی پل اس کی گاڑی تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ وہ بلا کی سپیڈ سے گاڑی بھگا رہا تھا۔ فجر دوسری جانب تھی، آگے یو ٹرن تھا اور پھر اس کی سانسیں خشک ہو گئیں جب اس نے گاڑی کی لوکیشن کو رکتے پایا۔ گاڑی جیسے ایک جگہ جم گئی ہو۔ اس کی گاڑی اب زوم کی گونجدار آواز سے آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا اس کے دائیں جانب سڑک پہ ایک گاڑی الٹی پڑی تھی۔ اس نے یو ٹرن لیا اور پھر جیسے اسے کچھ ہوش نہیں رہا، اس نے کب گاڑی روکی، کب وہ اپنی گاڑی سے نکل کر بھاگا۔ وہ اب جھک کر اس کی گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، پر ناکام رہا۔ ونڈ اسکرین کا شیشہ آدھا ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے مکوں کی بارش کرتے باقی شیشہ توڑا اور اسے باہر نکالا۔ یاد رہا تو اتنا کہ وہ یہ چہرہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ فجر، آنکھیں کھولو! وہ اس کا گال تھپتھپا رہا تھا، اس کا ہاتھ پھر سے زخمی ہو چکا تھا۔ برستی بارش میں وہ اسے لے کر ہسپتال کی جانب بھاگا۔ 7 منٹ کی ریش ڈرائیونگ کے بعد اسے ہسپتال نظر آ گیا۔ وہ اسے اٹھائے ہوئے اندر بھاگ رہا تھا اور پھر وہ اسے لے گئے۔ وہ فجر کو لے گئے جبکہ رئیس یوں ہی کھڑا رہ گیا۔ اسے اپنا دل دھڑکنے کی آواز کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ آستین سے بھیگا چہرہ پوچھتا باہر آیا، گاڑی سے فون نکال کر عروضہ کو کال ملائی۔ پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ جی باس، اس کی چوکس سی آواز ابھری۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے عروضہ۔ اس نے اگلی بات کہہ کر فون بند کر دیا۔ جانے کتنی دیر تک وہ باہر ہسپتال کی چوڑی سیڑھیوں پہ بیٹھا رہا۔ بارش جتنی تیزی سے برس رہی تھی اسی تیزی سے بند ہو گئی۔ وہ آدھا بھیگا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے اور عجیب سی حالت تھی۔ ہاتھ سے بہتا خون جم چکا تھا۔ کیا اسے آج پھر شکست ہوئی تھی؟ کیا اس نے فجر کو صرف اس لیے بچایا تھا کہ اس کا چہرہ مینار سے ملتا تھا، یا پھر فجر پہ اس کا حق تھا؟ کیا کوئی عام لڑکی ہوتی تو وہ اسے بھی یوں ہی بچاتا؟ ڈھیروں سوال ہتھوڑے کی مانند سماعت پہ برس رہے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد عروضہ وہاں پہنچ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں فجر کا بیگ تھا۔ وہ مختلف ہولیے میں تھی، بیگی پینٹس پر لمبی قمیض پہنے ہوئے اور بال رف سے جوڑے میں بندھے ہوئے تھے۔ میں آ گئی ہوں، آپ اب جا سکتے ہیں۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ یہ ہسپتال کے اندرونی حصے کا داخلہ تھا۔ یہاں سے دونوں جانب بنے لان اور مرکزی گیٹ نظر آ رہا تھا۔ لوگ آ جا رہے تھے۔ میں چاہتا تھا وہ مر جائے۔ اسے اپنی ہی آواز انجان محسوس ہوئی۔ سونیا سلطان نے واقعی کاری وار کیا تھا۔ وہ ناگن تھی اور ڈسنا جانتی تھی جسم کے کس حصے پر ڈسا جائے گا تو زہر زیادہ پھیلے گا۔ پر آپ نے اسے بچا لیا۔ عروضہ سنجیدہ تھی، چہرے پر کسی بھی قسم کے تاثرات نہیں تھے، سپاٹ سا چہرہ لیے، البتہ آنکھیں الجھی اور تکی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہیں اس وقت تنگ۔ اگر آپ نے دوبارہ ایسی بات کی تو میں اٹھ کر واپس چلی جاؤں گی۔ پھر اپنی جنزی منگیتر کو چھیلتے رہیے گا۔ اس کا انداز جلا بھنا تھا۔ رئیس پھیکا سا ہنس دیا۔ وہ میری منگیتر نہیں ہے۔ اس کے عجیب سے انکشاف پر عروضہ حیران رہ گئی۔ تو پھر اس کی منگیتر کون تھی؟ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ وہ آپ… اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ رئیس نے اس کی بات اچک لی تھی۔ کسی کو اپنا کہہ دینے سے وہ اپنا نہیں ہو جاتا۔ عروضہ الجھی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ پھر مجھے اجازت دیں، وہ میری ایک ہاتھ کی مار ہے۔ گردن کو ذرا سے جھٹکا، کڑک کی آواز اور ڈوپل گینگر ختم۔ عروضہ کی آنکھیں کسی سیریل کلر کی آنکھوں جیسی تھی۔
रईस ने तसव्वुर किया और फिर झंझना कर सर झटक दिया। नहीं, अभी नहीं। अरूजा को उसका लहजा हुक्म ही लगा। वो गहरी सांस लेकर रह गई। सोनिया सुल्तान ने ऐसा क्यों किया? कुछ देर बाद उसकी आवाज़ सुनाई दी, ये जानने के लिए कि वो लड़की मेरे लिए कितनी अहम है। वो दोनों सामने गेट पर नज़र जमाए बैठे थे। आसमान अभी भी बादलों से ढका हुआ था। हवा ठंडी थी। वो भारी दिल लिए बैठे रहे। फिर आप जाएं और उसे याद दिलाएं कि आप रईस औरंगज़ेब हैं। आपके लिए आपकी ज़ात सबसे ज़्यादा अहम है। अरूजा के लहजे में एक आंच सी थी। रईस ने रुख फेर कर उसे नहीं देखा। वो जानता था इस वक्त वो जबरी पीछे बैठी थी। वो उठ खड़ा हुआ। संभाल लेना। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले सीढ़ियाँ उतर रहा था। फिर आखिरी सीने पर पलटकर उसने अरूजा को देखा। संभाल लूँगी। दोनों की नज़रें एक पल को टकराईं और रईस के कंधे चौड़े हुए। जिसके पास अरूजा जमाल जैसी साथी हो उसे दुनिया हरा नहीं सकती। रईस ने थोड़ी उठाई और आंखों ही आंखों में उसे सताइश से नवाजा। तेज तेज कदम कर वहाँ से निकल गया। अरूजा ने उसे जाते हुए देखा, फिर गहरा सांस लेकर खुद को पुरसुकून किया। और जिसके पास रईस हो पूरी दुनिया उसकी। वो उठ खड़ी हुई। अब उसका रुख अंदर की जानिब था। आपको क्या लगता है वो आएगा? सोफे पर बैठे लड़के ने अपने सामने बैठी सोनिया सुल्तान से पूछा। उसके अंदाज में बेताबी थी। वो शब ख्वाबी के लिबास में फ्रेश थी। सोफे पर टांग चढ़ाई बैठी थी। मोबाइल हाथ में पकड़े टाइपिंग की आवाज़ इस खामोशी में टक टक गूंज रही थी। वो ज़रूर आएगा। मैं इंटरकॉम पे इत्तला कर चुकी हूँ। इसे मत रोकना। उसके सुकून में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया, जबकि लड़का बेचैनी से पहलू बदल चुका था। टक टक जू की आवाज़ यूं ही गूंजती रही। वक्फे से चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती और तकरीबन 10 मिनट बाद उन्हें पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई दी। लड़के का दिल उछलकर हरकत में आ गया, जबकि सोनिया के अंदर बेचैनी फैली। रात के 12 बज रहे थे। अगले चंद लम्हों में लॉन्च का दरवाज़ा एक धमाके से खुला। खूंखार तेवरी लिए रईस अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही सोनिया उठ खड़ी हुई। अरे देखो तो कौन आया है। उसका अंदाज सुलगाने वाला था। उसके साथ ही वो लड़का भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैंने तुम्हें मना किया था सोनिया सुल्तान कि मुझे इस सब में मत घसीटो। उसने आते ही हरासा खड़े लड़के को गर्दन से पकड़ा और फिर जोरदार झटका देकर दीवार की जानिब दे मारा। दीवार के साथ रखे मेज़ पर जमा लैंप नीचे गिरा और उसके साथ झनाके की आवाज़ उभरी। कई कीमती शोपीस नीचे गिरकर टूट चुके थे। पर अफसोस कि तुम्हें इज्जत रास नहीं है। वो मुखातिब सोनिया से था, पर उसके हाथ लड़के की हालत ख़राब कर रहे थे। उसने लड़के को गर्दन से पकड़कर दीवार से पिन किया और फिर दबाव डालकर उसे दीवार के साथ घसीटते हुए ऊपर उठा दिया। वो दुबला पतला सा लड़का उसके सामने टूटे पत्ते की तरह उड़ रहा था। गर्दन पर बढ़ने वाले दबाव की वजह से उसकी आंखें उबल आईं। सोनिया सुल्तान अपनी जगह पे खड़ी रही। वो इतनी कमज़ोर नहीं थी कि ये मंजर देखकर हरासा हो जाती, बल्कि उसके जबड़े भीग चुके थे। तुम्हें मैं क्यों घसीटूंगी रईस? सब तुमसे ही तो शुरू हुआ है। वो तैश से चिल्लाई। खूबसूरत चेहरा सुर्ख पड़ गया और गर्दन की नसें उभर आईं। तो चलो ख़त्म कर देते हैं। उसने लड़के की गर्दन पर दबाव बढ़ाया, जो उसके हाथ पर थप्पड़ मारते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसका सांस रुक चुका था। चेहरा खौफ और वहशत से सुर्ख पड़ गया। आंखें उबल कर गिरने को तैयार थीं, जबकि रईस के चेहरे पे सटपन था। उसकी आंखें किसी कातिल की आंखों जैसी थीं, यूं जैसे उसे ये सब करने में मज़ा आ रहा हो। इसे छोड़ दो रईस, मुझसे बात करो। सोनिया फिर से चिल्लाई, पर रईस पे कोई असर न हुआ। लड़का जो आधा फुट ज़मीन से ऊपर उठा हुआ था, वो ज़ोर ज़ोर से अपनी टांगें झटक रहा था। उसके गले से अजीब सी आवाज़ें निकल रही थीं। आहिस्ता आहिस्ता उसकी मज़ाहमत दम तोड़ गई और जब उसका वजूद ढीला पड़ गया तब रईस ने अपना हाथ हटा लिया। लड़के का बेहोश वजूद धड़ाम से नीचे गिरा। फिर वो सोनिया की जानिब पलटा। क्यों चाहती हो मैं तुम्हारे घर के आखिरी मर्द को भी मार डालूं? वो जारहाना तेवरी लिए उसे घूर रहा था। आंखों में सड़पन था और रंगत सुर्ख पड़ चुकी थी। वो सोनिया के ऐन सामने आन खड़ा हुआ। वो जख्मी था और उससे बईद नहीं था वो किसी को भी जख्मी कर देता। लगता है तुम माजी भूल चुके हो, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। वो सीने पे बाजू बांधे खुद पर जब्त करते बोली। उस लड़की को बीच में मत लाओ, उसका माजी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो गुर्राया। अंदाज से वहशत झलक रही थी। माजी के नाम पर बहुत सारे जख्म उधर गए। उसकी बात सुनते ही सोनिया इस्तेज़ाइया हंस दी। अच्छा, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना माजी से ना तुमसे? वो सुलगाने वाले अंदाज में कह रही थी। फिर तुम उसे बचाने क्यों गए? तुम्हें लगता है वो तुमसे वफा करेगी? मुंह के बल गिरोगे तुम रईस औरंगजेब। वो जहर उगल रही थी। रईस ने मुट्ठियां भींची। वो उसे घूर रहा था। दिल कर रहा था उसकी गर्दन मोड़ दे, पर अफसोस वो औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। जब्त के कड़े मराहिलों से गुजरने के बाद वो बस इतना ही बोला, उससे दूर रहो सोनिया। उसका अंदाज में तनबीह थी।
वाज़ेह धमकी। वरना क्या करोगे तुम? हाँ, भूल गए उस की बहन ने क्या किया था? तुम उसे यूं ही छोड़ दोगे? वो कदम बढ़ाते उसके करीब आई, गर्दन उठाकर उसे देखने की कोशिश की। रेस की सियाह आंखें सुर्ख अंगारा थीं। माजी के कई मनाजिर फ्लैशबैक की तरह आंखों के सामने घूम गए। उससे दूर रहो सोनिया, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। वो उस पर आखिरी नज़र डालकर पलट गया। पीछे से सोनिया की ताली की आवाज़ गूंजी। वो दोनों हाथों को आपस में पीट रही थी। वाह वाह रईस, क्या कहने तुम्हारे? उसे मुझसे बचा रहे हो ताकि खुद मार सको। तुमसे उसे कौन बचाएगा? वो जिस कदर चालाक थी, उसे यूं ही नहीं जाने दे सकती थी। उसके लफ्ज़ों ने रईस के कदमों में जंजीरें डाली। वो जबड़े पीछे वापस पलटा और फुर्ती से उसके सामने पहुंचा। उसे तकलीफ देने का, उसे दर्द देने का, उसे रुलाने का हक सिर्फ मेरा है। उस पे सारे हक मेरे हैं। उससे दूर रहो। वो नर्म खूबसूरत आंखें, वो खुश रफ्तार लहजा जाने कहाँ गायब हो गया था। ये जताती आंखें थीं, ये शोरे उगलती आंखें थीं। ये रईस उस रईस से मुख्तलिफ था जिसे लोग जानते थे। उसकी बात सुनते ही सोनिया का कहकहा गूंज उठा। बस यही तो सुनना चाहती थी मैं। वो अदाए बेनियाजी से मुस्कुराई। रईस ने भविष्य उकेर कर उसे देखा और फिर वो बिना कुछ बोले पलट गया। मार दो इसे रईस, वरना बर्बाद हो जाओगे। वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। एक कत्ल और सही। वो उसे उकसा रही थी। रईस रुक गया लेकिन पलटा नहीं। मैं शान से पैदा हुआ हूँ, शान से मरूंगा। किसी औरत का इल्ज़ाम लेकर, किसी औरत से जुड़कर नहीं। हाँ, मर चुकी औरत का शोक लेकर ज़रूर मरोगे। कमबख्त ने ऐसा गहरा वार किया था कि रईस तड़प कर रह गया। उसे अपनी सांसें सीने में ही अटकती महसूस हुई। दिल किया पूरी दुनिया को आग लगा दे। शुरुआत सोनिया सुल्तान से करे और अंत खुद पर। लेकिन ये वक्त ठीक नहीं था। वो जिस तूफान की तरह आया था उसी तरह वापस चला गया। उसके जाते ही सोनिया की मुस्कुराहट गायब हुई। उसकी नज़रें नीचे पड़े बेसूद वजूद पर पड़ी और वो तेज़ी से उसके जानिब लपकी। बदर, कोई है? बदर, जल्दी आओ। वो मुलाजिम को पुकार रही थी, जबकि अंदर जलती आग काफ़ी हद तक बुझ चुकी थी। ठंडी नाहमवार पत्थर की दीवार विलियम के गिर्द एक तंग दायरा बनाए हुए थी। हवा भारी और नमी से भरपूर थी, जिसमें पुरानी मिट्टी और किसी नामालूम चीज़ की भू रची बसी थी। एक वाहिद टमटमाती हुई मशाल दीवार पे लगी थी, जिसकी मध्यम रोशनी कमरे के गिर्द नाचती हुई थी। विलियम के चेहरे पर गहरे साए डाल रही थी। उसके हाथ जो कभी ताकतवर हुआ करते थे अब गंदे और जख्मी थे। जंग आलूदा जंजीरें से बंधे हुए जो उसकी कलाइयों को बुरी तरह काट रहे थे। हर हरकत पर तेज दर्द की लहरें उसके बाजुओं से होती हुई उसके पूरे जिस्म में दौड़ जाती। उसकी टांगें काफ़ी देर तक एक ही तकलीफ दे हालत में रहने की वजह से बेहिस महसूस हो रही थीं। उसका लिबास जो कभी कीमती था अब फटा हुआ और गंदा था। उसकी जिल्द से चिपका हुआ था जैसे कोई भीगा हुआ बोझ हो। उसके जिस्म पर कई जख्म थे, कुछ ताज़ा और कच्चे, दूसरे पुराने और तकलीफ दे। याद दहानी थी इस अजियत की जो उसने बर्दाश्त की थी। हर सांस एक जद्दोजहद थी। उसके सीने में एक कसाव था, जैसे किसी ने उसे मजबूती से जकड़ लिया हो। उसने अपना सर नीचे झुका लिया। उसके मैले बाल उसके माथे पर पसीने से चिपक रहे थे। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके अंदर का दर्द इतना शदीद था कि वो उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। हर धड़कन एक हथौड़े की तरह उसके कानों में बज रही थी और उसके जहन में इन लम्हात की बाज़गश्ता गूंज रही थी जब उसकी ज़िंदगी मुख्तलिफ थी। आज़ादी के दिन, ताकत के दिन, मोहब्बत के दिन अब सब धुंधले ख्वाबों की तरह लगते थे। उसने अपनी खुश्क ज़बान अपने फटे हुए होठों पर फेरी। उसका गला रेत की तरह खुश्क था। उसने पानी की एक घूंट के लिए तरस महसूस किया, एक ऐसी आसाइश जो अब तक दूर की याद थी। भूख उसके पेट में आंतों को मोड़ रही थी, एक मुसलसल याद दहानी कि वो कितना बेबस हो चुका था। अचानक एक सर्द लहर उसकी रीढ़ की हड्डी से नीचे दौड़ गई। तहखाने में एक और मौजूदगी का एहसास, एक मनहूस और जानलेवा साया जो हमेशा कोनों में छिपा रहता था। उसने अपनी आंखें आहिस्तगी से खोली, लेकिन मध्यम रोशनी में कुछ नजर न आया। सिर्फ खामोशी थी जो उसके अंदर के तूफान से कई ज्यादा खौफनाक थी। दर्द, ये दर्द उसका मुस्तकिल साथी था। जिस्मानी दर्द जो जंजीरों और जख्मों से आता था, और जहनी दर्द जो गद्दारी और कैद की तल्ख यादों से पैदा होता था। उसने अपने दांत भींच लिए, उस तकलीफ को दबाने की कोशिश की जो उसे तोड़ देने की धमकी दे रही थी। वो हार नहीं मान सकता था। उसे जिंदा रहना था, बाहर निकलना था, लेकिन इस तहखाने की तारीकी में उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती थी।
اس نے ایک گہری کپکپاتی ہوئی سانس لی۔ درد اب اس کی روح میں سرایت کر گیا تھا، اسے اندر سے کھا رہا تھا۔ وہ ولیم، ایک زمانے کا وجیح شخص، اب ایک شکستہ سایہ تھا، اپنے ہی محل کے تہہ خانے میں قید، اپنی تکلیف کے رحم و کرم پر تھا۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ اسے قید ہوئے کتنے دن یا پھر مہینے گزر گئے تھے۔ خوراک کی کمی سے اس کے چہرے کی ہڈیاں ابھر آئیں۔ وہ کئی لمحے یوں ہی بیٹھا رہا اور پھر اچانک اسے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا چاہا۔ اس کے ساتھ ہی دائیں جانب سفید کپڑوں میں ملبوس وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ وہی کپڑے جو اس نے اس وقت پہن رکھے تھے جب وہ اسے پاکستان چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کا رونا، اس کی سسکیاں ولیم کو تکلیف دے رہی تھیں۔ مجھے جانے دو ڈیڈ پلیز۔ اس کے لب ہولے سے بھر پڑائے۔ اسے اپنی ہی آواز دور سے آتی محسوس ہوئی اور پھر اچانک آہٹ کا احساس ہوا۔ اس کا گلا خشک ہو گیا۔ سیڑھیوں سے کوئی نیچے اتر رہا تھا۔ اسے زرد سی روشنی دکھائی دی۔ جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کی، بیڑیوں سے بندھا اس کا وجود جھنجھنا کر رہ گیا۔ وہ منتھم روشنی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس بڑے سے تہہ خانے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر اسے نظر آیا ایک بچہ، ایک 8-9 سالہ بچہ ہاتھ میں مشعل تھامے وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ وہ مشعل کو گھماتے چاروں جانب دیکھ رہا تھا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ مجھے جانے دو، خدا کا واسطہ ہے۔ ولیم اسے دیکھتے ہی فوراً بولا۔ اسے لگا شاید وہ اس کی مدد کو آیا تھا۔ بچے نے آواز پر پلٹ کر دیکھا اور اگلے ہی پل ایک دھماکہ ہوا۔ دیوار کے ساتھ بندھے ولیم کا وجود سن رہ گیا۔ یوں لگا جیسے دنیا کی ساری ٹھنڈ اس کے وجود میں بھر گئی ہو۔ اس کی آنکھیں جو اندر دھس گئی تھیں وہ پھٹ پڑیں۔ اس کی آنکھوں کے عین سامنے کھڑا بچہ وہ خود تھا۔ 9 سالہ ولیم جو اچانک ایک رات ان دردناک آوازوں سے پریشان ہو کر ان کا پیچھا کرتا تہہ خانے تک پہنچ گیا تھا، وہ اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ وہ خوفزدہ اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیوار کے ساتھ بندھے اس وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے خود کو نہیں پہچانا۔ زنجیروں سے بندھی ولیم کی زبان تالوں سے چپک گئی۔ یوں لگا جیسے اس کی جسم سے روح کھینچ لی گئی ہو اور اس کی جگہ ایک عجیب سی حرارت تھی جو اس کے وجود میں بھر رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور پھر 9 سالہ ولیم بے طرح چلانے لگا۔ اس کے ہاتھ سے مشعل چھوٹ کر گر گئی۔ پورے تہہ خانے میں اس کی چیخوں کی آواز گونج گئی اور پھر کچھ دیر بعد ولیم وہیں ایک جانب ٹھہر گیا۔ تہہ خانے میں خاموشی چھا گئی۔ دیوار سے بندھا ولیم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ یوں لگا جیسے اس کے دماغ پر کسی نے پوری قوت سے ضرب لگائی ہو۔ وہ بلبلا اٹھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی ایک جانب گر گیا۔ تہہ خانے میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ ایک پراسرار خاموشی، ناشتی ہوئی اور مسکراتی ہوئی خاموشی۔ یہ کیا تھا؟ عقل سے ماورا، شعور سے پرے، یہ کیسا لمحہ تھا؟ کیا یہی معرفت تھی؟ کیا یہی قدرت تھی؟ وہ لمحہ جب دو وقت آپس میں جڑ گئے ہوں۔ اس لمحے کو آپ کیا نام دیں گے؟ سکوت شب میں وہ گلتاں تھی بستر غم پر کہ ایک مبہم تخلیل نے گھیرا اسے دم پر۔ نہ جانے کس جہاں نے دگر کی تھی وہ مخلوق، رنگوں میں ڈوبی عجیب ان کی ساکی تو مخلوق۔ وہ رینگتی آئی سوئی اس وجود نحیف، ہر جنبش ان کے لیے ہوئی ایک پیغام خفیف۔ نہ تھی کوئی صدا، نہ کوئی آہٹ پائن کی، بس ایک سرسراہٹ جو بڑھتی گئی پل پل کی۔ تماشائی عجیب تھا وہ، رنگوں کا ایک سیلاب، وہ جس کی جسم کے جانب روا تھا بے حجاب۔ ہر رنگ میں پنہا تھی ایک داستان نہا، کیا خوف تھا وہ یا کوئی بھولا ہوا گما؟ چپک گئی بدن سے، رگوں پے میں اتری، یہ کیسی گرفت تھی کہ جان بھی نہ چھڑی؟ یہ منظر ہولناک، یہ تعبیر طلسمات، کیا اس کی ذات کے تھے یہ پیچیدہ التسابات؟ کوئی تو گہرائی تھی اس خواب کے پردے میں جو چھپی تھی اس لڑکی کی بے خبر نیند میں۔ یہ مکڑیاں، یہ رنگ، یہ بڑھتا ہوا احساس، شاید کسی حقیقت کا تھا مبہم انکشاف۔ ٹھنڈے پرسکون کمرے میں لیٹے اس کے وجود نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ نہ سر مارا، نہ وجود میں کوئی جنبش ہوئی، اس کا پورا جسم ٹھنڈا تھا۔ مکڑیوں کی نوکیلی ٹانگیں اب تک اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھیں۔ سردی کا احساس بڑھتا گیا۔ وہ آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، آخر وہ کہاں تھی؟ ذہن دھیرے دھیرے سوچنے کے قابل ہوا تو اسے رات والا واقعہ یاد آیا۔ ایک پل کو لگا وہ مر چکی ہے اور قبر میں اس کے جسم پہ کیڑے رینگ رہے ہیں، پر یہاں روشنی تھی۔ اس نے آنکھیں پھر سے بند کی، وہی احساس قائم رہا۔ اس نے پھر سے آنکھیں کھول دی۔ اس کی نظریں سفید سیلنگ پر جمی تھیں۔ اس بار اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اسے دائیں جانب میز رکھا نظر آیا
جسم کو ہلانے کی کوشش کی تو اس بار جسم میں جنبش ہوئی، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، پورے جسم میں درد کی لہر پھیل گئی۔ کھڑکی کے آگے پردہ تھا پر باہر سے روشنی نظر آ رہی تھی۔ اسے دائیں جانب میز کے ساتھ رکھے صوفے پر عروضہ بیٹھی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں فجر کا موبائل تھا جسے وہ الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ فجر کو اپنی جانب گھورتے پا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ فائنلی تمہیں ہوش آ ہی گیا۔ لمبی تڑنگی عروضہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پہ بیزاری تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا فجر کا فون اس کے بیڈ پہ اچھال دیا۔ کافی سستا فون تھا، اسے بالکل پسند نہیں آیا کیونکہ ٹیکنالوجی کے معاملے میں وہ کافی اپ ٹو ڈیٹ تھی۔ تم کون ہو؟ فجر نے ہاتھ اور سر میں اٹھتی درد کی ٹیسوں کو نظر انداز کرتے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ وہ اسے پہلے بھی دیکھ چکی تھی، لیکن کہاں؟ میں تمہاری مسیحا ہوں، تمہیں بچانے والی۔ اب مجھے شکریہ بولو تاکہ میں یہاں سے جا سکوں۔ وہ اس کے قریب آ کر ابرو اچکاتے بولی۔ اس کے قریب آتے ہی ایک تیز خوشبو فجر کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس کی قوت شامہ سونگھنے کی حس فوراً جاگ اٹھی۔ میں مسیحاؤں پر یقین نہیں رکھتی، وہ تڑک کر بولی۔ تمہیں اپنے عقائد بدل لینے چاہیے، عروضہ دو بدو بولی۔ فجر کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، پھر اس کی الجھن بھری آواز گونجی۔ کیا تم رات سے یہیں ہو؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ اس کی نظریں اب کمرے میں کچھ ڈھونڈ رہی تھیں، کھوجتی ہوئی نظریں، لیکن اسے میز پر رکھے اپنے بیگ کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آیا۔ ہاں، اور ایک لڑکی ہونے کے ناطے مجھے تم پر افسوس ہے کہ تم نے زندگی کے کئی قیمتی گھنٹے بے ہوشی میں گزار دیے۔ اتنی دیر بے ہوش کون رہتا ہے؟ وہ خلاف توقع زیادہ بول رہی تھی، انداز میں الجھن تھی۔ کیا تم نے شاور لیا ہے؟ اپنا پرفیوم بدلا ہے؟ فجر نے اپنی ٹانگوں سے کمفرٹر اتارتے عجیب سے لہجے میں سوال کیا۔ عروضہ کو اس کے بیتو کے سوال پر حیرت ہوئی۔ اس نے تعصب سے فجر کو دیکھا۔ شاید بیچاری کے سر پہ زیادہ ہی چوٹ لگی ہے۔ وہ بستر سے اترنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نیلے رنگ کے یونیفارم میں اس کا وجود کافی کمزور لگ رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے عروضہ کے قریب آئی اور پھر ایڑیاں اٹھا کر اپنے چہرے کو اس کے قریب کر دے اس کی گردن کی مہک کو سونگھا۔ اس کی اس حرکت پر عروضہ ساکت رہ گئی۔ وہ دراز قد تھی پر عروضہ تو اس سے بھی لمبی تھی۔ پھر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ عروضہ نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ ہل گیا ہو۔ تمہاری خوشبو بدلی بدلی ہے، وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس بیڈ کی جانب پلٹ گئی اور پھر دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی، جبکہ عروضہ اپنی جگہ جمی کھڑی رہی۔ وہ اب اپنا موبائل اٹھائے وقت دیکھ رہی تھی۔ دن کے 8 بج رہے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ خوشبو کیسے بدلی ہے؟ عروضہ نے بھویں سکیڑ کر پوچھا۔ میری سینس آف اسمیل بہت اچھی ہے۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ رات بقول تمہارے جب تم نے مجھے بچایا، اس نے بقول تمہارے پر زور دیا۔ وہ خوشبو الگ تھی۔ عروضہ ٹھٹک گئی۔ اس نے بیڈ پر دو زانو بیٹھی فجر کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ اپنے بائیں ہاتھ میں بندھی پٹی اتار رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پہ کانچ لگا تھا اور اس کی پیشانی پر بھی چھوٹی سی پٹی چپکی ہوئی تھی۔ گردن پہ ایک دو جگہ کانچ چبھ گیا تھا، باقی چوٹیں ایسی تھیں جو نظر نہیں آ رہی تھیں، لیکن اس کی تکلیف محسوس کی جا سکتی تھی۔ عروضہ کئی لمحے حیرانی سے اسے دیکھتی رہی جو اپنے ہی زخم کا معائنہ کرنے کے بعد اب واپس اس پہ پٹی لپیٹ رہی تھی۔ اگر تمہیں خوشبو یاد ہے پھر تمہیں چہرہ بھی یاد ہونا چاہیے، اس نے طنز کیا۔ میں حواس کھو چکی تھی ورنہ مجھے یاد رہتا۔ ہاں، میری سینس آف اسمیل کام کر رہی تھی اس لیے خوشبو یاد رہی۔ بائی دا وے، تم نے مجھے کیسے بچایا؟ اس نے گردن اٹھا کر عروضہ کو دیکھا۔ آنکھوں میں الجھن تھی۔ میں قریب سے گزر رہی تھی کہ میں نے ایک گاڑی کو الٹے دیکھا، پھر میری مت ماری گئی۔ اس کا انداز اتنا جلا بھنا تھا کہ فجر نے ہولے سے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ اس نے پھر سے اپنے فون کو دیکھا جس کی اسکرین ٹوٹ چکی تھی۔ شاید اس کا پینل ٹوٹ گیا تھا۔ اسے یاد تھا جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا موبائل میں بیٹری کافی کم تھی اور اب وہ تقریباً فل تھا۔ عروضہ نے اس کی الجھن بھانپ لی۔ پینل ٹوٹ چکا ہے؟ تم سے یہ آن بھی نہیں ہوتا۔ میں نے چیک کر کے آن کر دیا ہے اور چارج بھی، شاید تمہارے کام آ جائے۔ میرا فون لاک تھا، میرے علاوہ کوئی نہیں کھول سکتا۔ تم نے یہ کیسے کیا؟ وہ اب بگڑی نگاہوں سے عروضہ کو دیکھنے لگی۔ اس کی بات پر عروضہ ہنس دی۔ کیونکہ میں ایک سائبر سیکیورٹی آفیسر ہوں۔ اس نے کمال بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ یقیناً تم نے میری فون کی چیکنگ بھی کی ہوگی۔ وہ جیسے تڑک اٹھی۔ عروضہ نے کمال مہارت سے خود پر ضبط کیا۔ دل تو کر رہا تھا اس کی گردن موڑ کر یہاں سے دفع ہو جائے۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کسی کا فون بغیر اجازت نہیں دیکھتے۔ وہ ابھی بھی بڑبڑا رہی تھی، سر گھوم رہا تھا، چکر آ رہے تھے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، پر اسے کیا فرق پڑتا؟ بدقسمتی سے مجھے تمہارے فون میں ایٹم بم بنانے کا کوئی فارمولا نہیں ملا۔
اب جلدی اٹھو تاکہ میں تمہیں گھر ڈراپ کر سکوں، مجھے بھی اپنے آفس جانا ہے۔ وہ بیزار تھی۔ میں خود چلی جاؤں گی، وہ ہر درم بنی بیٹھی رہی۔ یا خدا مجھے صبر دے، عروضہ نے بے چینی سے رخ بدلا۔ وہ اتنی باتیں نہیں سنتی تھی، مکہ مار کر زبان بند کر دیتی تھی۔ جبکہ فجر اب سوشل میڈیا پر چلتی نیوز دیکھ رہی تھی۔ اس نے خود کل رات والے حادثے کی خبر نکالی تھی۔ ایک نجی چینل اور ایک نیوز پیج پر بتایا جا رہا تھا۔ الٹی پڑی گاڑی کی تصویریں بھی ملی تھیں، پر ذرائع کے مطابق گاڑی میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے تمہاری جان بچائی، بجائے اس کے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو، تم مجھے باتیں سنا رہی ہو۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے بولی، لہجے میں غصے کی آمیزش تھی۔ یقیناً میں نے خود کو بچانے کی بھیک نہیں مانگی ہوگی، ویسے بھی گاڑی دھماکے سے نہیں اڑی۔ اگر تم مجھے نہ بچاتی تو بھی میں بچ جاتی۔ عروضہ نے بھوری آنکھیں پھاڑ کر اس احسان فراموش کو دیکھا، اور اگلے ہی پل وہ بنا کچھ کہے پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ زور سے مارا۔ فجر نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا اور پھر اس نے گہرا سانس لے کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ مہنگے ہسپتال کا مہنگا ترین کمرہ، جانے بل کتنا ہوگا؟ وہ اب بے چینی سے گھر کا نمبر ملا رہی تھی۔ لینڈ لائن پہ بیل جا رہی تھی، پر فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ جانے اماں کے حالات کیا ہوں گے؟ اور وہ خواب ایسا تھا کہ اسے ابھی تک اپنے جسم پر مکڑیاں رینگتی محسوس ہو رہی تھیں۔ جبکہ باہر عروضہ اس کے ڈسچارج کا فارم فل کر رہی تھی۔ زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں تو اسے یہاں رکھنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ فارم فل کرتے وقت اسے رئیس کا میسج موصول ہوا۔ کیسی گزر رہی ہے؟ عروضہ کے تصور میں رئیس کا چڑھاتا ہوا چہرہ ابھرا۔ وہ ایک ڈیمن اور ایک ملکہ ملعون کو ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ اللہ جانے نتیجہ کیا نکلتا۔ I just hate her۔ عروضہ نے تیزی سے ٹائپ کیا اور میسج سینڈ کر دیا۔ کاش اسے فجر معراج کی سپاری مل جاتی، واللہ اسے مارنے میں کیا خوب مزہ آئے گا۔ وہ فارم فل کرتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے آئی تو فجر کو بیگ تھامے کھڑا پایا۔ عروضہ کے ہاتھ میں بھی ایک شاپنگ بیگ تھا۔ میرے کپڑے نہیں مل رہے، وہ الجھی ہوئی تھی۔ تمہیں گاڑی سے نکالتے وقت تمہارے کپڑے پھٹ گئے تھے، یہ پہن لو۔ اس نے بیگ فجر کی جانب بڑھایا، جسے فجر نے تذبذب کا شکار ہوتے تھام لیا۔ اس کی قمیض کا دامن پھٹ چکا تھا۔ اس نے بیگ میں جھانک کر دیکھا تو ایک سادہ سا سوٹ نظر آیا۔ وہ اسے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد باہر نکلی تو کپڑے بدل لیے تھے، پر عروضہ کو وہیں کھڑی دیکھ کر اسے کوفت ہوئی۔ میں نے کہا تھا میں چلی جاؤں گی، وہ بگڑ کر بولی۔ آخر وہ جا کیوں نہیں رہی تھی؟ اس کی ہیزل آنکھوں میں الجھن ہی الجھن تھی۔ مجھے تمہیں اس ہسپتال سے نکالنا ہے، پھر خود ہی چلی جانا۔ اب جلدی چلو، میں مزید ویٹ نہیں کر سکتی۔ عروضہ حکمیں کہتی دروازہ کھول کر باہر نکلی تو فجر کو بھی اس کی تقلید کرنی پڑی۔ گھنٹہ بعد وہ اپنے اپارٹمنٹ کے دروازے پر کھڑی تھی، ہاتھ میں کچھ بیگ سے۔ آتے ہوئے وہ ایک مال میں گھس گئی تھی۔ عروضہ نے اسے مال اتارا تھا۔ اسے گھر کا کچھ سامان لینا تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر آتے اس کی ہمت جواب دے گئی۔ رات بارش کے بعد معطل صاف تھا، سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ بیگ سے چابی نکالتی دروازہ کھول رہی تھی جب اس کی نظر دروازے کے ایک جانب رکھے پھولوں کے بکے پر پڑی۔ ایک کارڈ پھولوں کے درمیان واضح نظر آ رہا تھا۔ اس نے جھک کر کارڈ نکالا۔ نئی زندگی مبارک ہو، بلقیس کا بیٹا۔ یہ منحوس نام اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا؟ اس نے کارڈ توڑ مروڑ کر وہیں پھینک دیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اماں اسے لانچ میں نظر نہیں آئیں۔ وہ غصے سے لال پیلی ہوتی اندر آئی اور دروازہ زور سے دے مارا۔ سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے شاپنگ بیگز میز پر رکھے اور ایک بیگ کھول کر اندر سے اپنی میڈیسن نکال رہی تھی جب اچانک اماں اپنے کمرے سے نکلی۔ ان کا چہرہ لال بھبکا تھا۔ ان کی جانب فجر کی پشت تھی۔ فجر انہیں نہیں دیکھ پائی۔ اماں نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا اور کھینچ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کہاں تھی تم؟ اماں کا جھٹکا اتنا زور کا تھا کہ وہ لڑکھڑا کر رہ گئی۔ نہ انہیں اس کے ماتھے کی پٹی نظر آئی، نہ چہرے کی خراشیں اور نہ ہی ہاتھ پہ بندھی پٹی۔ انہیں کچھ نظر نہیں آیا، صرف وہ نظر آیا جو انہیں پچھلی رات دکھایا گیا تھا۔ اماں؟ فجر پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھی گئی۔ اماں نے جب ڈھیر سارے بیگز دیکھے تو ان کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ تم مر کیوں نہیں گئی فجی؟ تم مر کیوں نہیں جاتی؟ اماں نے بیگز اٹھا کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ جیسے اپنے حواسوں میں نہیں تھی، جبکہ فجر تو اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ ڈھیر سارا سامان، کھانے پینے کا، بیکری کا، سب اس کے آس پاس بکھرنے لگا۔ اسے یاد تھا بچپن میں اماں ابا اسے فجی کہتے تھے اور اسے یہ نام پسند نہیں تھا۔ آج سالوں بعد انہوں نے اسے فجی کہا تھا۔ تو ڈائن ہے فجر، تیرا پیٹ کیوں نہیں بھرتا؟ تیری حوث کیوں نہیں جاتی؟ تو اپنے باپ کو کھا گئی، میری خوشیاں کھا گئی۔ تجھے کتنی دولت چاہیے، کتنی عشرت چاہیے؟ اماں رو رہی تھی، وہ زور زور سے چلا رہی تھی، جبکہ فجر تو اپنی جگہ جم گئی تھی۔ یوں لگا جیسے وہ سانس نہ لیتی ہو۔
हेज़ल आंखें पानियों से भर गईं। उसने ज़बान दांतों तले दबाई। नहीं, अम्मा से नहीं लड़ना। उसने अहद कर लिया था। मुट्ठियाँ भींच लीं। जख्मी हाथ से खून बह निकला। हाथ पे बंधी पट्टी सुर्ख पड़ने लगी। तुम मर जा फजर, तुम मर क्यों नहीं जाती? अम्मा बयान करने लगी। फजर को लगा जैसे किसी ने उसकी पसलियों में हाथ डालकर उसका दिल निकाल लिया हो। अम्मा बिखरे हुए सामान के करीब बैठी थी। वो फूट फूट कर रो रही थी। फजर आगे नहीं बढ़ी। वो बढ़ ही नहीं सकती थी। उसे लगा था उसके और अम्मा के दरमियान सब ठीक हो रहा है। उसे गलत लगा था। पता नहीं वो कितनी देर खड़ी रही। उसे पता ही नहीं चला। आंसू टूट कर उसके गालों पर लुढ़क गए। उसकी हेज़ल आंखों में इतनी जलन थी कि शायद ही दुनिया की कोई चीज़ उन्हें ठंडक पहुंचा पाती। कितनी ही देर वो खड़ी रही। अम्मा ने जैसे उसके पर काट दिए थे। मेज़ पर रखा उसका फ़ोन बज उठा तो वो जैसे काबूस से जाग उठी। पर ये तो उसकी हकीकी दुनिया ही काबूस जैसी थी। तो मुझे क्यों छोड़ गया मनार के अब्बा? मुझे अपने साथ ले जाता। अम्मा ने ज़ुबान मुंह में नहीं डाली। वो ना जाने क्या बोल रही थी। एक बाप और बेटी के दरमियान फासला हो तो जिंदगी किसी न किसी तरह गुजर जाती है, लेकिन माँ और बेटी के दरमियान फासला हो तो जिंदगी आज़ाब बन जाती है। मोबाइल फ़ोन की आवाज़ पर गुड़िया में जैसे जान पड़ गई। वो आगे बढ़ी और मेज़ पर धरा फ़ोन उठा लिया। सोनिया सुल्तान की कॉल थी। टूटी फूटी स्क्रीन से उसे नाम नज़र आ गया। उसने फ़ोन उठाते कान से लगाया। हेलो। हलक में आंसुओं का गोला अटक गया। वो बामुश्किल बोल पाई, हाय फजर, हनी कैसी हो? उनके लहजे में जैसे शीरी खुली हो। फजर कदम उठाते अपने कमरे की जानिब बढ़ रही थी। मुझे एक्सीडेंट की खबर मिली। मैं तुम्हें रात से फ़ोन कर रही हूँ, पर तुम्हारा नंबर नहीं लगा। तुम ठीक हो ना? मुझे बताओ, मैं अभी आती हूँ। मोबाइल फ़ोन से उनकी आवाज़ उभर रही थी और फजर ने कमरे में दाखिल होते दरवाज़ा बंद कर लिया। आखिरी बात जो उसको सुनाई दी वो ये थी, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, सब ठीक है। वो रटे रटाए तोते की तरह बोल रही थी। क्या वो ठीक थी? क्या सब ठीक था? ये पिछली रात की बात थी। बादल ज़ोर ज़ोर से गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी। फजर ने बताया था कि वो लेट आएगी, पर 9 से 10 बज गए। अम्मा के दिल को कुछ होने लगा। वो बार बार दरवाज़ा खोलकर देख रही थी, बार बार विंडो से झांक रही थी, पर फजर नहीं आई। घर में रखा लैंडलाइन खामोश था। वो इशा की नमाज के बाद से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे ज़्यादा से ज़्यादा 8 बज जाते थे, पर आज तो 11 बज गए और अम्मा की हालत अजीब हो गई। वो दुआ कर रही थी, फजर का फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। फिर दोबारा उसका फ़ोन नहीं आया। 11 बजे और फिर 12 बज गए। अम्मा जले पैर की बिल्ली की तरह घूमती रहीं। दिल घबरा रहा था, वो क्यों नहीं आई थी। और फिर 12:30 बजे फ़ोन की घंटी बज उठी। वो तेज़ी से फ़ोन की जानिब लपकी। हेलो फजर। उन्होंने फ़ौरन फ़ोन उठाकर कान से लगा लिया। हलक खुश्क था और जिस्म तप रहा था, यूं जैसे बुखार हो। फजर फजर फजर। दूसरी जानिब से एक मर्दाना भारी आवाज़ उभरी। आई नहीं फजर। लहजे में इस्तेज़ा था। उसकी अम्मा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। कौन? अम्मा की आवाज़ कांप गई। मैं कौन हूँ? मुझे भूल गई आप? आवाज़ कुछ जताती हुई थी। अम्मा के हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। उनकी ज़बान तालों से जा चिपकी। पता है फजर कहाँ है? किसके साथ है? क्या कर रही है? तरन्नुम बेगम की सारी कोशिशें बेकार चली गईं। फजर उन्हीं राहों पर चल पड़ी जिनसे आप उसे बचा रही थी। वो आवाज़ नहीं थी, जहर था, जहर। जो ये जहर अम्मा के जिस्म में फैलता चला गया। वो आज घर नहीं आएगी और कल जब वो आएगी पहले जैसी नहीं रहेगी। आप मुझसे नहीं जीत सकती, कभी नहीं। और फिर फ़ोन बंद हो गया। टू टू टू। अम्मा वहीं बैठती चली गई। उनके जिस्म से जैसे जान निकल गई। फजर। टूटे फूटे अल्फाज उनके लबों से आज़ाद हुए। जो डर था वो हकीकत का रूप धार आंखों के सामने नाचने लगा। और फिर ये सिलसिला रुका नहीं। पूरी रात वक्फे वक्फे से फ़ोन की घंटी बजती रही। खबासत भरी हंसी के साथ एक ही जुमला बार बार सुनाई दे रहा था, आई नहीं फजर, वो नहीं आएगी। अम्मा हर बार फजर की उम्मीद में फ़ोन उठाती और हर बार उन्हें यही सुनने को मिलता। सारी रात आंखों में कट गई। थक हार कर उन्होंने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। जब एक जवान बेटी पूरी रात घर ना आए और एक माँ की रात आंखों में कट जाए तो फिर अगली सुबह बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। उसके बुरे साए सारी उम्र ज़िंदगी पर मौत की तरह मंडलाते रहते हैं। और फजर इससे अनजान थी। वो आईने के सामने रखे स्टूल पर बैठी थी। चेहरा सपाट था जबकि आंखें सुर्ख थीं, यूं जैसे लहू टपक रहा हो। कपूटे सूचे हुए थे और नकूश सते हुए थे। वो पिछले आधे घंटे से शावर तले खड़ी रही थी।
ماتھے پر لگی وہ سینی پلاسٹک کی پٹی اتار دی تھی۔ زخم واضح ہو گیا۔ ہاتھ کا زخم گہرا تھا اور اس وقت ہاتھ میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، پر وہ یوں بیٹھی رہی جیسے کچھ محسوس نہ کرتی ہو۔ ایک واحد آواز جو کمرے میں گونج رہی تھی وہ اس ٹیپ کی تھی جو بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی چل رہی تھی۔ اس بھری دنیا میں جہاں 8 بلین سے زیادہ انسان رہتے ہیں، اسے واحد یہ ٹیپ اپنی لگتی تھی۔ کوئی بھی اس کا نہیں تھا۔ سچ شکر وہ کل اسے یہیں چھوڑ گئی تھی، ورنہ اس کے فون اور چشمے کے ساتھ یہ بھی ٹوٹ جاتی۔ نینسی مر گئی۔ محبت نے نینسی کو کھا لیا۔ نینسی نے خودکشی کر لی۔ ولیم کی آواز ٹیپ سے ابھرتی سنائی دیتی تھی۔ اس کا لہجہ بھرایا ہوا تھا۔ فجر اس کی زندگی کی کہانی اس کی زبانی سن رہی تھی اور اسے محسوس ہوا جیسے بھری دنیا میں اس کی طرح ولیم بھی اکیلا تھا۔ نینسی کیسے مر سکتی ہے؟ کیا محبت انسان کو یوں کھا جاتی ہے؟ میں اسے نہیں بچا پایا۔ میں نے اپنی زندگی کی دوسری اہم عورت کو کھو دیا۔ میں ایک بزدل انسان ہوں۔ میں اسے نہیں بچا پایا۔ وہ تڑپ رہا تھا اور فجر اپنی صورت آئینے میں دیکھتے ہوئے اسے سنے گئی۔ یہ واقعہ غیر متوقع تھا۔ وہ کبھی نینسی سے نہیں ملی تھی، پر اس ٹیپ نے اسے نینسی سے ملوا دیا تھا۔ بلونڈ بالوں والی وہ لڑکی کس قدر خوبصورت ہوگی نا، پر موت کو اس پہ ترس نہیں آیا۔ اچانک ٹیپ بند ہو گئی۔ خاموش، بالکل خاموش۔ اس نے اٹھ کر نیکسٹ کا بٹن دبا دیا۔ یہ خاموشی قائم رہی جب تک اس کا فون نہیں بج اٹھا۔ اس نے بیڈ پر پڑا فون اٹھایا اور بنا دیکھے یس کر کے اسپیکر پر ڈال دیا۔ شاید وہ یہ فون کال متوقع کر رہی تھی۔ کیسی گزری رات؟ وہی پرائیویٹ نمبر سے آنے والی کال۔ یہ مت کہنا کہ تم بچ گئی ہو، اسے بچنا نہیں کہتے۔ ایک خباثت بھرا کہکھا ابھرا۔ وہ خاموش رہی، بالکل خاموش۔ آج صرف اسے سننا تھا۔ اس نے سنگار میز پر رکھا موئسچرائزر اٹھایا اور زخمی ہاتھ پر ایک جانب نکالنے کے بعد اسے دوسرے ہاتھ سے چہرے پر لگایا۔ یہی عمل اس نے ہاتھوں اور پیروں کے لیے دہرایا۔ وہ بڑی مگن دکھائی دیتی تھی۔ کمرے کا ایئر کنڈیشنر آن تھا اور کمرے میں حد درجہ ٹھنڈک تھی۔ اس کے بائیں جانب کھڑکی تھی جس کا پردہ تھوڑا سا سرکا ہوا تھا۔ گلاس ونڈو سے آتی دھوپ اس کے بائیں جانب کے وجود کو روشن کر رہی تھی۔ دھانی رنگ کے سوٹ میں اس کا وجود دمک رہا تھا۔ آئینے میں نظر آتا اس کا وجود شاؤں جیسا لگ رہا تھا۔ اس کی ہیزل آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ فی الوقت کپڑوں کے ہمرنگ دکھائی دے رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے اس سب کی وجہ کیا ہے؟ ازدھو کی پکار سنائی دی۔ تمہارا یہ چہرہ، یہ خوبصورت چہرہ، تمہاری موت ہے۔ بڑا غرور ہے نا تمہیں اپنی خوبصورتی پر؟ اب یہی چہرہ تمہارے گلے کا پھندا بنے گا۔ آواز کمرے میں گونجتی رہی۔ فجر نے موئسچرائزر واپس رکھا اور لپ آئل اٹھا لیا، پھر لپ آئل کھول کر کچھ لبوں پر لگایا اور ہونٹوں کو آپس میں رگڑنے کے بعد واپس رکھ دیا۔ فجر سے پہلے اندھیرا بہت گہرا ہوتا ہے۔ اس بار اس کی بھاری آواز سنائی دی۔ رونے کے بعد اس کی آواز ہمیشہ بدل جاتی تھی۔ ایک عجیب سا سوچ تھا جو آواز میں ابھر آتا تھا۔ تم کچھ نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں۔ ایک اور کہکہا ابھرا۔ اس کی بے بسی کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ میں تمہیں رلاؤں گی، میں تم سب کو بہت رلاؤں گی۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ دوسری جانب ابھرنے والے کہکے کو بریک لگے۔ وہ بلش آن اٹھائے اپنے زرد پرچکے گالوں پر برش پھیر رہی تھی۔ اس کے وجود میں ٹھہراو تھا، اس کے لہجے میں ٹھہراو تھا۔ یہ وجود ایک الگ وجود تھا۔ ایک عورت جب موت کے منہ سے واپس آ جاتی ہے تب اس کے سارے ڈر ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت جس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچتا، پھر اس سے بڑا مانسٹر کوئی نہیں۔ تمہیں جھکنا ہوگا فجر معراج، تمہیں جھکنا ہوگا۔ تم جانتے ہو فجر معراج لڑکھڑا سکتی ہے، گر سکتی ہے، ٹوٹ سکتی ہے، ریزہ ریزہ ہو کر بکھر سکتی ہے، مر سکتی ہے، پر جھک نہیں سکتی۔ وہ اب بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی اور پھر فون بند ہو گیا۔ وہ اسٹول سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا سراپا واضح ہو گیا۔ یہ رنگ اس نے پہلی بار پہنا تھا اور یہ اتنا حسین لگ رہا تھا کہ اس پر نظریں نہیں ٹھہر رہی تھیں۔ شارٹ شرٹ اور حد درجہ کھلا پلازو، اس کا دبلا پتلا سراپا کھلے کپڑوں میں چھپ جاتا تھا۔ وہ اب الماری کے نچلے خانے سے جوتے نکال رہی تھی۔ سفید رنگ کے کوٹ شوز اس نے ڈبے سے نکالے اور شفاف پیروں میں پہن لیے۔ بال برش نہیں کیے تھے۔ اسے آج ہلکے ہلکے کرل چاہیے تھے۔ آگے سے 2 لٹوں کو پکڑ کر پیچھے سفید بو سے باندھ دیا۔ سفید رنگ کا کریپ کا دوپٹہ گلے میں ڈال لیا۔ گہنوں کے نام پر کان میں چمکتے انتہائی چھوٹے چھوٹے ٹاپس تھے۔ پھر وہ باہر سے اپنی میڈیسن اٹھا لائی، ماتھے پر نیا سینی پلاس لگایا اور زخمی ہاتھ پر پائیڈین لگانے کے بعد وہی پٹی لپیٹ لی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ایک آخری نظر اپنے سراپے پر ڈالی۔ اسے دیکھ کر فی الوقت ایک ہی لفظ ذہن میں آتا تھا اور وہ تھا بریتھ ٹیکنگ۔
ہاں، ولیم نے ٹھیک کہا تھا، وہ ویسی ہی لگ رہی تھی، لیکن اس کا یہ وجود، اس کا یہ خوبصورت چہرہ اس کے لیے قرض تھا۔ اگر یہ قرض تھا تو ٹھیک ہے، اس نے اس قرض کو اون کر لیا تھا، کیونکہ ہر لڑکی گہنے نہیں پہنتی، کچھ اسکارس پہنتی ہیں، انہیں اوڑھ لیتی ہیں، اور اس نے اپنے زخموں کو اوڑھ لیا تھا۔ آخری نظر خود پر ڈال کر وہ بیگ اٹھاتے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے اندر ایک افریت پل رہا تھا جو اس کے ٹوٹے ہوئے دل کی کرچیوں اور اس کی روح پر لگے گہرے زخموں سے غذا حاصل کر رہا تھا۔ یہ کوئی کھوکھار درندہ نہیں تھا، بلکہ ایک سرد، بے رحم قوت تھی جس نے اس کے درد کو فولاد بنا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ٹوٹ سکتی ہے، اس کی ہڈیاں چور چور ہو سکتی ہیں، اس کا دل ایک بار پھر ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ جھک نہیں سکتی۔ اس کے اندر کا افریت اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ہر درد ایک ایندھن تھا جو اس کی ضد کی آگ کو بھڑکاتا تھا، ہر آنسو ایک ایسا عہد تھا جو اس کی کمر کو سیدھا رکھتا تھا۔ وہ گر سکتی تھی، لڑکھڑا سکتی تھی، لیکن کبھی بھی کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے اندر کا افریت اسے اٹھنے پر مجبور کرتا تھا، ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط اور ناقابل تسخیر۔ وہ ٹوٹ سکتی تھی، لیکن اس کی روح اتنی مضبوط تھی کہ اسے کبھی جھکایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اماں کے کمرے تک آئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر اماں کو دیکھا جو اپنا صندوق کھولے بیٹھی تھیں۔ اماں، میں آفس جا رہی ہوں، اس نے اماں کو اطلاع دی اور پھر خارجی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے ہی بانو کھڑی تھی۔ اس نے فجر کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اللہ باجی، کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ اس نے دونوں ہاتھ گال پر رکھ لیے، آنکھوں میں تحیر امڑ آیا، لیکن ماتھے کی پٹی دیکھ کر آنکھوں میں الجھن ابھری۔ سامان اچھے سے سمیٹ لینا، وہ اسے تنبیہ کر کے آگے بڑھ گئی۔ آیت الکرسی پڑھ لینا باجی، ورنہ نظر لگ جائے گی۔ سیڑھیاں اترتے اسے بانو کی آواز سنائی دی، پر وہ انسنی کرتے نیچے اترتی چلی گئی۔ جو خود قرض ہو، اسے کسی کی نظر کیسے لگ سکتی تھی بھلا؟ وہ ایک بڑی سی اونچی گلاس ڈور والی دکان میں کھڑی اپنا چشمہ بنوا رہی تھی۔ چشمہ بن چکا تھا، وہ اسے اب آنکھوں پہ لگا کر چیک کر رہی تھی، اور عین اسی وقت اس کی سماعت سے سونیا سلطان کی آواز ٹکرائی۔ شاید کوئی نیوز چل رہی تھی۔ آپ کی گاڑی سڑک کے بیچوں بیچ الٹی پائی گئی ہے، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ ایک نمائندہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھی تھی۔ جی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دراصل اس گاڑی میں لکس کی ایک سینئر ڈیزائنر تھیں جس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ الحمدللہ وہ اب ٹھیک ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل یہ خبر آپ کے مداحوں میں اس قدر پھیل گئی تھی کہ ہمیں آپ سے رابطہ کرنا پڑا۔ وہ مزید کچھ کہہ رہی تھیں اور تب فجر کو احساس ہوا دکان والے اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے سر اٹھا کر اسکرین کو دیکھا تو اسے ان کی نظریں سمجھ آ گئیں۔ اسکرین پر گاڑی کے ساتھ اس کی تصویر چل رہی تھی۔ اسے جیسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ چشمہ لے کر بل ادا کرتی باہر نکل آئی۔ لکس کی جانب روا اس کی نظر راستے میں آنے والی رئیس ہوٹل پر پڑی۔ کریم رنگ کی عمارت اپنی مثال آپ تھی۔ اس کے اوپر انگریزی میں رئیس لکھا تھا اور تاج کا لوگو چمک رہا تھا۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ عمارت پیچھے رہ گئی۔ یہ نام ہر جگہ تھا، اس کے چاروں جانب۔ پتہ نہیں وہ شخص کیا تھا، پر ہر جگہ تھا۔ ہر ایریا میں اس کی کوئی نہ کوئی آؤٹ لیٹ تھی، کہیں مشہور ہوٹل تو کہیں ٹیکسٹائل فیکٹریاں۔ رئیس کا سراپا اس کے تصور کے پردے پر لہرایا، اور ساتھ کھڑی عروضہ۔ اس نے سر جھٹک کر رئیس کا خیال اپنے ذہن سے نکالا۔ لکس پہنچنے پر اس نے رخ میڈم سونیا کے آفس کی جانب موڑا۔ پہلے اسے کوئی جانتا ہو یا نہیں، پر اب ہر نظر اسے پہچانتی تھی، کیونکہ میڈم سونیا کی گاڑی کا حادثہ ہوا تھا اور اس وقت گاڑی میں فجر معراج تھی۔ میڈم سونیا کے دروازے پر دستک دینے کے بعد وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اپنی کرسی پہ بیٹھی سونیا اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ شاید انہیں توقع نہیں تھی کہ فجر آج آفس آ جائے گی۔ انہیں اچھا خاصا شوق لگا تھا۔ گڈ مارننگ۔ دن کے 11 بجنے والے تھے۔ فجر نے پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، فجر تم آفس آ گئی ہو؟ ان کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، آپ کو کیا لگا تھا اس چھوٹے سے حادثے کے بعد میں ڈر کر چھپ جاؤں گی؟ وہ حادثے کو چھوٹا سا کہہ رہی تھی جو کسی کے بھی اعصاب کو چٹک کر رکھ سکتا تھا۔ میڈم سونیا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فجر کے چہرے پہ چھوٹی چھوٹی خراشیں تھیں جو عموماً کانچ لگنے کے بعد ہوتی ہیں۔ ماتھے اور ہاتھ میں پٹی بندھی تھی۔ وہ پورے قد سے کھڑی آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ آؤ آؤ بیٹھو۔ سونیا نے اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ کرسی پر ٹک گئی۔ مجھے کچھ ضروری باتیں ڈسکس کرنی ہیں۔ پہلے یہ بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ وہ اتنا کیوں بن رہی تھی؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ مجھے نئی کنوینئنس چاہیے۔ پچھلی گاڑی کافی کھٹارا تھی۔ سونیا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آج کی فجر کل کی فجر سے مختلف لگ رہی تھی۔
دوسرا یہ کہ مجھے پوری ٹیم چاہیے، پیرس میں ہونے والا شو یادگار ہونے والا ہے، تو اس کے لیے زیادہ کام کرنا ہوگا۔ میں صرف ایک نہیں، چند مزید کاسٹیوم ڈیزائن کرنا چاہتی ہوں۔ سونیا نے سنتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈونٹ وری ہنی، ہو جائے گا۔ اس نے مزید چند باتیں کی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ رکی۔ ارے ہاں، یاد آیا۔ اس نے پلٹ کر سونیا کو دیکھا۔ کل رات موصول ہونے والی سیلری میں فیول الاؤنس ایڈ نہیں تھا۔ آپ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے بات کریں گی یا میں خود کروں؟ اس کے انداز میں کچھ جتاتا ہوا تھا۔ سونیا کو اپنے چہرے سے تیش نکلتی محسوس ہوئی۔ آج تک کبھی کوئی ان تک سیلری کی کمپلین لے کر نہیں آیا تھا، پر وہ تو ڈائن تھی۔ ڈونٹ وری، انہوں نے بس اتنا ہی کہا اور فجر مسکرا کر باہر نکل گئی۔ اب اس کا رخ HR آفس کی جانب تھا۔ وہ نچلے فلور پہ تھے۔ وہ سیدھا آپریشن ڈپارٹمنٹ پہنچ گئی۔ سب نے اسے دیکھا اور پھر پہچان لیا۔ اس کے ہاتھ اور ماتھے پہ پٹی نمایاں تھی۔ میرا امپلائی کارڈ تیار ہے؟ اس نے ایک لڑکی سے پوچھا۔ میں چیک کرتی ہوں۔ وہ اپنے سسٹم میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی انگلیاں لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر پھسل رہی تھیں۔ آپ کو کارڈ مل چکا ہے نا؟ جوائننگ کے 3 دن بعد ہی؟ وہ لڑکی الجھی ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی فجر کی تاثرات تن گئے۔ اور اسی دن میں نے ریٹرن کر دیا تھا، کیونکہ میری پوزیشن کاسٹیوم ڈیزائنر کی ہے۔ پورا 1 مہینہ گزر چکا ہے، مجھے میرا اپڈیٹڈ کارڈ نہیں ملا۔ کیا HR کو ان کا کام اب ایک ڈیزائنر سکھائے گی؟ اس نے ہاتھ غصے سے میز پر دے مارا۔ لڑکی اچھل پڑی۔ اس کی آواز اونچی تھی اور لہجہ سخت۔ پوری آپریشن ٹیم پل بھر کو ساکت رہ گئی۔ مجھے میرا امپلائی کارڈ اگلے 20 منٹ میں میرے کیبن میں چاہیے، ورنہ نتائج کی ذمہ دار پوری آپریشن ٹیم ہوگی۔ وہ انہیں تنبیہ کرتی پلٹ گئی۔ آپ HR ٹیم سے ایسے بات نہیں کر سکتی۔ پیچھے سے اسسٹنٹ مینیجر کی آواز ابھری۔ وہ رکی اور پلٹ کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر استہزاء بھری مسکان ابھری۔ پہلے HR ٹیم اپنا کام کرنا سیکھ لے، پھر میں HR ٹیم سے بات کرنا سیکھ لوں گی۔ وہ طائرانہ نظر ڈالتی پھر سے پلٹ گئی۔ اب اس کا رخ اپنے کیبن کی طرف نہیں تھا، بلکہ وہ اسٹوڈیو کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسٹوڈیو میں داخل ہوتے اسے لگا جیسے وہ کسی اور جہان میں آ گئی ہو۔ کاسٹیوم ڈیزائنرز کی پوری ٹیم سر جوڑ کر کام میں لگی ہوئی تھی۔ ڈھیروں پتلے تھے جو دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے تھے، رنگ برنگے ملبوسات، عجیب و غریب موتی، ہیرے اور پتہ نہیں کیا کیا جو ملبوسات کو سجاتے تھے۔ مختلف رنگوں کے بڑے بڑے ڈبے، ڈھیروں کاغذ اور اسکیچ بکس۔ وہ سب ایک نظر اسے دیکھ کر ٹھہر گئے۔ اس کی بات چیت سب سے ہو جاتی تھی، پر بے تکلفی کسی سے نہیں تھی۔ فجر، آر یو اوکے؟ ان میں سے کچھ اسے دیکھ کر اس کی جانب لپکے۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ کچھ دیر بعد جونیئر آرٹسٹ کی پوری ٹیم اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا پہلا کاسٹیوم ڈیزائنرنگ میں تھا، جبکہ باقی 2 کاسٹیومز کے اسکیچ اس نے بیگ میں رکھی اسکیچ بک سے نکالے تھے۔ وہ سب اس کے گرد آدھا دائرہ بنائے ہوئے تھے اور وہ ایک جانب کھڑی تھی، ہاتھ میں پکڑے اسکیچز انہیں دکھانے کے بعد وہ اب انہیں تفصیل سے سمجھا رہی تھی۔ کام محنت طلب ہے اور مجھے یقین ہے ہم کر لیں گے۔ اس کا سمجھانے کا انداز اچھا تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بات کرتی تھی، جو اس وقت دوسرے ڈیزائنرز بھی اسے سن رہے تھے۔ اچھا کام کرنے کے لیے اچھی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، جو اس وقت فجر اپنی ٹیم کو دے رہی تھی۔ یقیناً وہ سب مل کر کچھ بڑا کرنے والے تھے، اور گزری رات وہ تو جیسے اس کی زندگی میں آئی ہی نہیں تھی۔ وہ اس وقت سائٹ پر موجود تھا۔ کئی ایکڑ کی زمین پر اس وقت سینکڑوں لوگ تھے، انجینئرز، آرکیٹیکچرز، مزدور، مشینیں اور بھی کافی لوگ۔ سن گلاسز لگائے رئیس اس وقت کافی مصروف نظر آتا تھا۔ کھلی زمین پر جگہ جگہ کیمپ لگائے گئے تھے، تہخانے کے لیے کھدائی کی جا رہی تھی۔ یہ اس کا ڈریم پروجیکٹ تھا۔ کئی ایریا پر پھیلا یہ شاپنگ مال بنانے کے لیے اس نے سالوں محنت کی تھی۔ وہ انجینئرز اور آرکیٹیکچرز ٹیم کے ساتھ بیٹھا تھا۔ گرمی کافی زیادہ تھی، پر سبھی کام کر رہے تھے۔ کئی فلورز بنانے تھے، کئی منزلیں رکھنی تھیں، کئی سٹورز بنانے تھے۔ یہ چیزیں پہلے سے ہی طے تھیں۔ عروضہ باہر سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ ڈسکس کرتی نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد رئیس کیمپ سے باہر آیا۔ عروضہ اسے دیکھ کر اس کی جانب بڑھ گئی۔ مراد کہاں ہے؟ اس نے چاروں جانب نظر گھماتے پوچھا۔ وہ اسے صبح سے نظر نہیں آیا تھا، حالانکہ آج اسے سائٹ وزٹ کرنی تھی۔ وہ نہیں آیا۔ سینے پر بازو باندھے کھڑی عروضہ نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ کیوں؟ اس نے چشمہ اتارتے پوچھا۔ وہ کہہ رہا تھا باس کا سنگل مرنے کا ارادہ ہوگا، پر وہ بنا باپ بنے نہیں مر سکتا۔ مجال ہے جو عروضہ لفظوں کا ہیر پھیر سیکھ لے۔ دو شادیاں کرنے کے باوجود مراد کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ رئیس نے اس کی بات سنی اور جیب سے موبائل نکالا۔ اس کے دائیں ہاتھ پر پٹی بندھی تھی۔ وہ مراد کا نمبر ملاتا ایک جانب بڑھ گیا۔ بیل جا رہی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔
مجال ہے جو وہ بھی فون بند کر دے۔ تھک ہار کر مراد کو ہی فون اٹھانا پڑا۔ ہیلو، مراد کی غصے بھری آواز ابھری۔ ایک چھٹی کر کے کتنے بچوں کی لائن لگا دی ہے؟ ٹوٹتے ہی اس نے مراد کی دکھتی رگ دبا دی۔ جب تمہارے جیسا کالا ناگ میرے گھر کی منڈیر پہ بیٹھا ہو تب بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کلس کر بولا۔ رئیس نے بمشکل مسکراہٹ چھپائی۔ اس سے پہلے کہ ناک تمہیں ڈسے فوراً پہنچو، اس نے لہجہ سخت کرتے حکم دیا۔ میں اپنے سسرال آیا ہوں۔ وہ جل بھن گیا۔ تمہیں اپنے اس سسرال کا خیال ہونا چاہیے۔ میں نہیں آ رہا۔ مشکل سے وہ اپنی ناراض بیوی کو منا پایا تھا۔ تمہارا تو باپ بھی آئے گا، ناک بار بار ڈس رہا تھا۔ باپ کو بلا لو کیونکہ میں سالانہ چھٹیوں پر ہوں۔ رئیس کی بھویں سکڑ گئیں۔ یہ HR کا کام تھا اور مراد کو ان کی طرف سے سالانہ چھٹیاں مل گئی تھیں۔ کون سا GM تمہاری طرح سالانہ چھٹیوں پر جاتا ہے؟ مراد عالم، اب فون بند کرو۔ وہ رئیس میں اس کا ملازم صحیح، پر باہر وہ اس کا اچھا ساتھی اور دوست تھا۔ دونوں میں طنز و مزاح چلتا رہتا تھا۔ میں تمہیں GM سے پیون بنانے میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا، اس لیے شرافت سے سائٹ پہ پہنچو۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ مراد نے بنا کچھ کہے فون کاٹ دیا۔ وہ جانتا تھا مراد نہیں آئے گا، پر جب رئیس اس کی چھٹیاں خراب نہ کر لیتا اسے سکون کی نیند کیسے آتی؟ فون واپس جیب میں رکھتے گہرا سانس لیا۔ وہ دوبارہ سے کیمپ کی جانب بڑھ گیا۔ ہاں، اب کچھ اندرونی سکون ملا تھا۔ اوکے فرینڈز، تو اسی کے ساتھ ہم 13ویں قسط کا پارٹ فرسٹ یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ سو فرینڈز، آج کے ایپیسوڈ کا یہ والا پارٹ کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھا۔ فجر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بٹ شکر ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، شی از ایبسلیوٹلی فائن۔ اور جب وہ گھر پہنچی تو اماں نے جسے اس کے ساتھ ریئیکٹ کیا، اماں جو بھری پڑی تھی کیونکہ اماں کو رات بھر کالز آ رہے تھے اور ان کو غلط بتایا جا رہا تھا، غلط بیانی کری جا رہی تھی، جس وجہ سے اماں کا سارا غصہ اس پہ نکل گیا کیونکہ اوبیسلی وہ مدر ہیں اور جب ان کی بیٹی رات بھر گھر نہیں آئے گی اور ان کو ایسی ایسی باتیں بول رہی ہوں گے، سو ان کے ذہن میں تو جو چلے گا تو پھر ان کا ریئیکشن نکالنا ایسا لازمی تھا۔ اگر دیکھیں فجر بھی ہرٹ تھی اور بنا وجہ پھر اس پہ جو اماں کا غصہ نکلا تو وہ اور زیادہ افیکٹ ہو گئی، سو یہ تو اچھا نہیں ہوا نا۔ اگر ہم بات کریں رئیس کی تو رئیس نے فجر کو بچایا بھی اور وہ سونیا کو دھمکانے بھی گیا، مگر رئیس کا آبسیشن کچھ عجیب سا ہے۔ مطلب وہ چاہتا ہے فجر کو کوئی اور نہ مارے اور اس کو کوئی اور نقصان بھی نہ پہنچائے، اس کو دھمکا بھی دے گا وہ، بٹ کہے گا کہ اس کو مارنے کا، چوٹ پہنچانے کا، ذلیل کرنے کا، سب کچھ جو بھی اس کے ساتھ غلط کر سکتا ہے اس کا حق رئیس کے پاس ہے۔ کیوں بھائی، کس نے حق دے دیا آپ کو؟ کسی نے حق نہیں دیا آپ کو کسی کو بھی چوٹ پہنچانے کا۔ رئیس کو پتہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے فجر اس سے کنیکٹڈ ہے اور بلقیس کا بیٹا کر کے وہ اس کو فلارز پہ بھجواتا ہے، بٹ پھر بھی نہیں، فجر اس کی امانت نہیں ہے، فجر کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا کیونکہ اگر کسی کے نام پہ منگنی بھی ہو جائے تو منگنی نکاح نہیں ہوتی، اور نکاح اور منگنی میں بہت بڑا فرق ہے۔ نکاح کر کے آپ دونوں جو پارٹنرز ہوتے ہو لائف پارٹنر بن جاتے ہیں، آپ سول میٹ بن جاتے ہو، آپ ایک دوسرے کے اوپر پورے اختیار ہوتے ہیں، آپ دونوں ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہو۔ بٹ منگنی کیا ہے؟ منگنی کچھ بھی نہیں ہے، منگنی تو کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ نکاح کو توڑنا، نکاح میں ایک سپریشن آ جاتی ہے، اگر نکاح سے ہٹنا ہوتا ہے تو آپ کو وہ پورا طلاق یا کھلا لینا پڑتا ہے، مگر منگنی تو ایسی نہیں ہوتی نا، منگنی تو ایک جھٹکے میں، ایک چٹکی بجاتی ٹوٹ جائے گی۔ تو رئیس کچھ بھی سوچ رہا ہے، جو بھی اس کے دماغ میں چل رہا ہے کہ اس کے فجر کے اوپر اختیار ہے، وہ فجر کو کنٹرول کر سکتا ہے، یا جیسے فجر کی کوئی چیز ہو اور جس کے اوپر اس کا پورا کنٹرول ہو، ایسا تو کچھ نہیں ہے نا، فجر بھی جیتی جاتی انسان ہے، سو ایسا تو بالکل بھی پاسبل ہے ہی نہیں کہ وہ فجر کو کنٹرول کر پائے، وہ بھی فجر جیسی لڑکی۔ اگر فجر کی جگہ فلک ہوتی اور رئیس کو فلک جیسی لڑکی کو کنٹرول کرنا ہوتا تو وہ رئیس آسانی سے شاید کر پاتا، کیونکہ فلک تھوڑی معصوم ہے، تھوڑی سی ڈیسنٹ ہے، مگر فجر تو خود کو ڈائن کہتی ہے، خود کو ملکہ ملون کہتی ہے، تو آبویس سی بات ہے فجر اس کے کنٹرول میں نہیں آ سکتی۔ اور اگر ہم بات کریں ولیم کی تو بیچارے ولیم کے اوپر ٹارچر ہو رہا ہے، اس کو جس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں اسی کے گھر والے، اسی کا باپ بھائی، وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ اور اگر ہم بات کریں کہ اس کو رہائی کب ملے گی تو اس کا بھی اندازہ ابھی نہیں لگا سکتے، ابھی تو اس بیچارے پہ ٹارچر ہی کر رہے ہیں، اس کی ضبط کو آزما رہے ہیں، اور وہ اتنے اچھے سے فیس کر رہا ہے، یہ سب کمزور پڑ گیا ہے، بٹ اس نے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے، اس نے گو اپ نہیں کیا، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ سو فرینڈز، میں امید کر رہی ہوں کہ آپ کو ناول ابھی کافی اچھا لگ رہا ہوگا، ابھی تو ناول نے کافی اچھا پیس پکڑ لیا ہے، کافی زیادہ انٹرسٹنگ اینڈ انگیجنگ ہو چکا ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے۔ سو فرینڈز، آپ بھی ایسے اچھی ناولس کو انجوائے کرتے رہیں اینڈ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں، اور اگر آپ کو ہماری نریشن پسند آ رہی ہے، آپ کو ناول سننا پسند ہے،
تو آپ جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اینڈ ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو فالو کر لیجئے۔ سو ڈیئر فرینڈس، چلیے ملتے ہیں 13ویں قسط کے سیکنڈ پارٹ میں۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس۔ خدا حافظ۔